अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, आप मुलाज़ा कर रहे हैं प्रोग्राम हुस्न अहवाल और मैं आपका होस्ट सादिक कुरैशी आपके साथ हूँ। हर पीर को 11 बजे से लेकर 12 बजे दिन में ये प्रोग्राम इस्लाम चैनल उर्दू पर पेश किया जाता है। ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम डिस्कस करते हैं मन की सफाई, अहवाल की इस्लाह के हवाले से और इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ रुजू लाने के फ़वाइद क्या हैं। रुजू दरअसल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में तौबा कहलाता है और तौबा के ज़रिए से बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करीब हो जाता है। अत्ताइबु मिनज़्ज़ंब कमन ला ज़ंब लहू, कि गुनाह से तौबा करने वाला इस तरह से है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। और फिर तौबा के हवाले से जो महफूज़ीन हैं आका अलैहिस्सलाम की उम्मत में, यानी औलिया कराम, जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गुनाह से मासूम तो नहीं बनाया लेकिन महफूज बनाया, और उनके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में बुलंदी दर्जात होती है। और अल्लाह के नबी जब तौबा करते हैं तो चूँकि वो मासूम हैं, मासूम अनिल ख़ता हैं, तो उनका तौबा करना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दर्जात के बुलंद होने का सबब तो होता ही है। साथ साथ तालीम उम्मत का पैगाम भी उसमें आता है, यानी उम्मत को तालीम दी जाती है कि उम्मत उनके नक्श कदम पर चलते हुए जिस तरह से बाकी चीज़ों में उम्मत उनको फॉलो करती है, इसी तरह से तौबा के मामले में भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को फ़ॉलो किया जाए। और जो शख्स भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को फ़ॉलो करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे महबूबियत की जो है वो टाइटल अता करता है। उसको अपना पहले वो बंदा मुहिब होता है, फिर उसे महबूब बना लिया जाता है। और जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त महबूब बना ले तो उसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से ख़ास हुक्म जारी होता है, और वो हुक्म ये व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम, अल्लाह ताला तुम्हारे सारे ज़ंबों को माफ़ कर देगा और अल्लाह खूब माफ़ फरमाने वाला और बड़ा रहम फरमाने वाला है। तो लिहाजा ये इस प्रोग्राम के ज़रिए से हम कोशिश करते हैं कि जो मन के अंदर जितनी भी आलूदगियाँ, जितनी भी डर्ट और जितनी भी गलाज़तें आ गई हैं, उसको झाड़ू के ज़रिए से, हूवर के ज़रिए से और स्पंज के ज़रिए से और उसे जो है वो साफ़ कर दिया जाए। क्योंकि मन अगर साफ़ हो जाए तो फिर तन पर उसके आसार नमूदार होते हैं। लिहाजा बातिन में जो खूबी आएगी उसका इजहार ज़ाहिर में भी आएगा। आप देखते हैं कि जब हम एक बीज डालते हैं तो बीज जो है वो ज़मीन के अंदर छुप जाता है, फिर ज़मीन अपना अमल करती है, माली अपना अमल करता है, पानी डालता है, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत उस बीज को जो है वो इजहार का मौका देती है। इजहार क्या है? उससे जो है एक पौधा सा निकलता है वो पौधा छोटा होता है, फिर उसके अंदर जो है वो कलियां खिलती हैं, उसके अंदर पत्ते आते हैं, फिर बढ़ते बढ़ते वो पौधा एक तनावर दरख्त बन जाता है। लिहाजा असल उसकी जो है वो बीज ही था। इसी तरह से इंसान की असल जो है वो मन की सफाई है। अगर उसका दिल साफ़ हो जाए शैतानी असरात से, नफसानी असरात से और दुनिया के असरात से, अगर मन जो है वो आलूदा ना हो और उससे बच जाए और उसकी हिफाजत कर ली जाए तो फिर वो तनावर दरख्त बन जाता है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में 3 तरह के पत्थरों की बात की कि पत्थर भी फैज़ का ज़रिया हैं। यानी किस तरह से पत्थर जो है फैज़ देते हैं, ये ना समझिए कि जो लोग पत्थर पहनते हैं उनसे कोई फैज़ मिलता है, उनमें कोई ऐसी खुसूसियत नहीं है सिवाय ख़ूबसूरती के। वो जैसे भी पत्थर हों उससे उनका मोल पड़ता है, ये एक अलग इशू है। लेकिन जो लोग पत्थरों के असरात यानी बयान करते हैं कि ये पहनेंगे तो ये होगा, ऐसा शरअ में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, अलबत्ता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मखलूक है, वो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अता करदा निज़ाम में अल्लाह की जो है वो तस्बीह करती है, अल्लाह का ज़िक्र करती है। मा मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही के तहत के कायनात की हर शय अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़िक्र में, उसकी तस्बीह में और उसकी नमाज़ पढ़ने में मशगूल है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह बकरा के अंदर बनी इसराइल के वाक़े को बयान करने के बाद जब उनमें कत्ल हो गया था, उसके एंड पर बयान किया गया कि सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम, तुम्हारे दिल बड़े सख्त हो गए और इतने सख्त हो गए फ़हिया कल हिजारा, वो पत्थरों से भी ज़्यादा सख्त हो गए। और पत्थरों से ज़्यादा, क्योंकि कायनात के अंदर जो है अगर आपने सख्ती देखनी हो तो सबसे ज़्यादा सख्ती जो है वो पहाड़ों के अंदर है, पत्थरों के जो पत्थरों से बने हैं। तो इसी तरह से बनी इसराइल के दिल जो है वो सख्त हो गए। इतना अजीम मौजज़ा देख लेने के बावजूद जब दिल सख्त हो गए
تو اللہ رب العزت نے اس دل کی سختی کا بیان کیا کہ بندوں کے دل جو ہے پتھروں کی طرح ہو جاتے ہیں. جیسے ہمارے ہاں محاورہ بھی مشہور ہے کہ اس کا دل تو پتھر ہو گیا ہے، تو لہٰذا جو ہے جب انسان کا دل جو ہے وہ نرمی سے نکل جائے اور سختی میں چلا جائے تو اس کو پتھروں سے تعبیر کیا جاتا ہے. اور قرآن مجید نے اس کی مثال دی ہے کہ ان کے دل جو ہے وہ، تمہارے دل جو ہے وہ سخت ہو گئے. اتنا عظیم معجزہ کہ ایک بندہ مر گیا، وہ تمہارے سامنے اللہ رب العزت نے ایک مردہ کو جلایا، اور وہ جب زندہ ہوا اس نے اپنے قاتل کا پتہ بتایا، اور یہ دیکھ لینے کے بعد بھی تم نے جو ہے اس کا انکار کر دیا. تو اس سے بڑھ کر سختی کیا ہوگی کہ جب بندہ اللہ رب العزت کی تمام نعمتوں کو جو ہے وہ دیکھ لے اور جان بھی لے اور اسے سمجھ بھی آ جائے، اور اس کے باوجود اپنی ضد کی بنا پر اس کا انکار کر دے، تو پھر آپ جان لیجئے کہ اس بندے سے ہدایت جو ہے وہ سلب کر لی گئی ہے، اور وہ بندہ جو ہے وہ ہدایت سے دور جا پڑا ہے. جس کے بارے میں قرآن مجید نے کہا ارایت الذی من اتخذ الہ ہوا، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنا رکھا ہے، بس وہ خواہشات کی پوجا میں مشغول ہے اور اسی کا جو ہے بندہ بنا ہوا ہے. اور وہ خواہشات کیا ہیں؟ شیطان نے وہ خواہشات اس کے لیے مرغوب کر دی ہیں، اور نفس اسے اپنی طرف جو ہے وہ رجاتا ہے اور اپنی طرف لاتا ہے، اور اسی طرح سے دنیا اس کے لیے ایک بہت اچھا اتمام کر دیتی ہے. تو قرآن مجید نے کہا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، اتنا بڑا عظیم معجزہ دیکھنے کے بعد بھی تمہارے دل جو ہے وہ سخت ہو گئے، اور سختی میں کہاں چلے گئے؟ پتھروں کی طرح ہو گئے. او اشد قسوہ، یا پتھروں سے بھی سخت ہو گئے. یعنی دل کی سختی کا اندازہ کر لیجئے کہ دل جب کسی کا سخت ہو جائے، دل جب کسی کا جو ہے وہ قساوت میں چلا جائے، دل جب کسی کا جو ہے وہ شدت میں چلا جائے، تو اس کی سختی پتھروں کو بھی مات کر دیتی ہے. پھر اللہ رب العزت نے اپنی شان کے مطابق یہاں پتھروں کا بھی بیان کیا کہ پتھر بھی جو ہے بڑی خشیت والے ہیں، پتھر بھی جو ہے وہ فیض دینے والے ہیں، پتھر بھی جو ہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عاجزی اور تضرع کرنے والے ہیں. 3 طرح کے پتھروں کا بیان کیا گیا، اور 3 طرح کے دل ہیں جن سے دنیا جو ہے وہ فیض یاب ہوتی ہے. پہلا بیان کیا گیا کہ پتھروں میں بھی کچھ ایسے ہیں وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، کہ پتھروں میں بھی ایسے ہیں جن سے پانی کی نہریں پھوٹ پڑتی ہیں، پانی نکل پڑتا ہے، اور دور دراز سے لوگ آ کر جو ہے وہ ان سے اپنا فیض یاب ہوتے ہیں. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کہ ان سے نہریں جو ہے پھوٹ پڑتی ہیں، دور دور تک نہریں جو ہے زمین کی سیرابی کا سامان کرتی ہیں، لوگوں کو سیراب کرتی ہیں، جانور پیتے ہیں، چرند پیتے ہیں، پرند پیتے ہیں. الغرض یہ کہ ہر کسی کو نہروں کے ذریعے سے سیرابی ملتی ہے، کیونکہ نہر جو ہے وہ دریا سے نکلتی ہے اور دریا سمندر میں گرتا ہے. تو لہٰذا اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ انسانی دل جو ہے وہ کتنے سیرابی کا سامان جو ہے کرتے ہیں کہ ان سے انہار جو ہے پھوٹتی ہیں. یعنی دل اتنے بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو ہے وہ عظمت والے ہیں، اور پتھروں کے ذریعے سے ان کی مثال دی جا رہی ہے. فرمایا دوسرے پتھر وہ ہیں کہ جن سے نہریں تو نہیں پھوٹتی. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، کہ کچھ پتھر ایسے بھی ہیں جن سے پانی نکل پڑتا ہے، جیسے تالاب ہیں یا جھیل ہیں. کوئی پیاسا اگر ان کے پاس جائے تو اسے سیرابی مل جاتی ہے، اسے جو ہے وہ سامان حیات نصیب ہو جاتا ہے، اور ہدایت کے راستے پر جو اسے ڈال دیتے ہیں. پہلے وہ تھے جو لوگوں کے گھروں تک پہنچ رہے تھے، لوگوں کے شہروں میں پہنچ رہے تھے، دور دور تک جن کے فیضان کی لہریں مدتوں اور صدیوں پر پھیلی ہوئی ان کی فیضان کی لہریں جو ہے وہ چل رہی تھیں. اور دوسرے وہ ہیں کہ کوئی ان کے پاس جائے تو اسے جو ہے وہ سیراب کرتے ہیں، سیرابی نہیں کرتے بلکہ اسے سیرابی کے راستے پر ڈال دیتے ہیں، وہاں سے لوگ جا کر خود بھی جو ہے وہ لے آتے ہیں. اس کی مثال آپ مائع زمزم سے بھی دے سکتے ہیں کہ مائع زمزم کے پاس لوگ جاتے ہیں، خود بھی سیراب ہوتے ہیں، اور اس سے پانی بھی جو ہے وہ لے آتے ہیں. پوری دنیا اس سے جو ہے وہ سیراب ہو رہی ہے، اور زمزم کا کنواں ایسا ہے جو کبھی ختم ہونے کو نہیں آتا. اور پھر دیگر جو دریا ہیں، جو دیگر انہار ہیں، وہ بھی اسی میں آ جاتے ہیں. اور اس سے آپ اللہ رب العزت کے دوستوں کی مثال بھی لے سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انسان کی ہدایت کے لیے مختلف جو ہے وہ نہریں بنا دی ہیں. کوئی قادریت کی نہر ہے، کوئی شافعیت کی نہر ہے، کوئی حنفیت کی نہر ہے، کوئی حنبلیت کی نہر ہے، کوئی جو ہے مالکیت کی نہر ہے، یہ تو اہل سنت کے ہیں، کوئی جعفریت کی نہر ہے، اس طرح سے کوئی سلفیت کی نہر ہے. یہ مختلف انہار ہیں جن سے لوگ جو ہے وہ سیرابی حاصل کر رہے ہیں. پھر اس میں اور آ جائیں تو
روحانی مشارب بھی جو اللہ رب العزت نے بنا دیے، کوئی قادریت میں سلسلہ قادریہ حضور سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فیضان سے اور ان کے ذوق سے اور ان کے طریقے پر چل کے جو اللہ رب العزت کی معرفت اور قربت حاصل کر رہا ہے، کوئی سلسلہ چشتیہ بنا دیا کہ جو خواجہ معین الدین حسن سنجری رحمۃ اللہ علیہ کے فیض سے اپنے آپ کو جو ہے وہ روشناس کر رہا ہے، اور کوئی جو ہے سہر وردی ہے جو سہر ورد کے سلسلے سے اپنے آپ کو جو ہے وہ روشنی لے رہا ہے، اور کوئی جو ہے وہ نقش بندی ہے جو نقش بند کے سلسلے سے اپنے آپ کو فیض یاب اور کامران کر رہا ہے۔ جیسے کسی نے کہا اے نقش بند عالم نقش مراب بند، نقش چناب بند کے گویند نقش بند۔ اس کے بعد پھر ان کی چھوٹی چھوٹی شاخیں ہیں اور جو پوری دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہیں، پھر رفاعیہ سلسلہ ہے، اویسیہ سلسلہ ہے، اور دیگر سلاسل دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں۔ سب کا مقصود اور مطلوب لوگوں کو جو ہے بھٹکے ہوئے آہو کو سوئے حرم لے جانا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار تک پہنچانا ہے۔ تو لہٰذا یہ پتھروں کی مثال دی۔ تیسرے پتھر بیان کیا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور کچھ وہ ہیں جو اللہ کی خشیت سے گر پڑتے ہیں، عاجزی اور انکساری ان کے چہروں سے رواں ہوتی ہے۔ جب بھی کوئی ان کے پاس جاتا ہے، ان کی خشیت کو دیکھ کر، ان کی رقت کو دیکھ کر، ان کی تضرع انکساری کو دیکھ کر، ان کی آہو گریہ کو دیکھ کر، آہوزاری کو دیکھ کر، ان کے یعنی قیام کو دیکھ کر، ان کے رکوع اور سجود کو دیکھ کر لوگوں کے دل میں بھی خیال آتا ہے کہ کاش میں بھی ان کی طرح کی عبادت کروں۔ یعنی جو ان کو دیکھ لے تو دیکھنے سے بھی ان کو اللہ رب العزت کی خشیت جو ہے نصیب ہو جاتی ہے، اللہ رب العزت کی خشیت کی جھلک جو ان میں نظر آتی ہے۔ تو یہ تین طرح کے پتھروں کی اللہ رب العزت نے مثال دی ہے، اور ساتھ فرما دیا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے جو ہے وہ غافل نہیں ہے، اللہ کے سامنے ہر شے جو ہے موجود ہے۔ تو لہٰذا بیان یہ کرنا مقصود تھا کہ یہ پروگرام حسن احوال کا پروگرام، یہ دلوں کی صفائی کا پروگرام، دلوں کے تزکیہ، نفس کے تزکیہ اور دلوں کے تصفیہ اور تجلیہ کا پروگرام، تاکہ اللہ رب العزت کی تجلی آ سکے، اللہ رب العزت کے نور کی کرنیں جو ہے انسان کے دل کو منور کر سکیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت نصیب ہو سکے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو بندہ جو ہے وہ اس کی اپنا تدبر اور تفکر کے ساتھ اسے پہچان سکے اور اس کو جان کر اس پر عمل کر سکے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے بیان کیا، یہ اس پروگرام کا ہمارا موٹو اور مقصود ہے، اسی لیے اس پروگرام کو ہم نے جاری کیا ہے، تاکہ اس پروگرام کے ذریعے سے بے چین روحیں، بے چین دل آئیں، اور وہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کا فیض پاتے ہوئے دنیا میں بھی اپنے آپ کو سیرابی نصیب کریں، اور اپنے آپ کو سکون اور اطمینان جو ہے وہ دیں۔ اور سکون اور اطمینان آپ کو معلوم ہے کہ اللہ رب العزت کی یاد سے ہی نصیب ہوتا ہے، نہ دولت سے، نہ دنیا سے، نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ تو پروگرام میں ہم سب سے پہلے اللہ کا نام لیتے ہیں، اور اللہ کے نام لینے کے ساتھ اللہ کی سنت کو ادا کرتے ہیں، تاکہ آپ بھی پریکٹیکل اس سنت میں جو ہے انگیج اور انوالو ہو جائیں۔ تو آئیے آپ جہاں بھی بیٹھے ہیں، جہاں بھی سن رہے ہیں، تو میرے ساتھ جو ہے مل کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھیے، کہ یہ درود و سلام وہ وظیفہ ہے جو اللہ رب العزت کی سنت بھی ہے، اور فرشتے بھی اس وظیفے میں شریک ہیں، اور انبیاء کرام اور دنیا میں ہر شخص جو بھی نماز پڑھنے والا ہے وہ اس وظیفے کو جو کر رہا ہے۔ اور اتحیات میں بیٹھنے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ رہا ہے، اور پھر درود ابراہیمی کے ذریعے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے آباء و اجداد پر جو ہے سلام کہہ رہا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یہ درود و سلام ہے، جیسے ہم آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، اسی طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب سلام پیش کیا جاتا ہے تو ادب اور محبت
اور دل کے شوق کے ساتھ جب سلام پیش کیا جاتا ہے تو سلام کا یقیناً جواب بھی موصول ہوتا ہے۔ ایسے لوگ بھی ہوئے بقول امام غزالی رحمہ اللہ کہ ایسے لوگ بھی ہوئے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سلام پیش کرتے تو کچھ دیر کے لیے وقف کرتے تاکہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں سلام کا جواب آ جائے۔ اور بقول حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظل العالی وہ فرماتے ہیں کہ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے اور سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے، یعنی کوئی کسی کی خدمت کرے تو خدمت کا صلہ دے دیا جاتا ہے، اور کوئی کسی کو سے تعلق میں رہے اور سلام کرتا رہے تو سلام سے جہاں تعلق میں پختگی آتی ہے، تعلق میں اعتماد جو ہے پیدا ہوتا ہے، وہیں سلام کرنے سے بندے کو جواب بھی موصول ہوتا ہے۔ اور وہ دن ضرور آ جاتا ہے کہ جب بندہ سلام کے لیے جو ہے وہ سلام کرتے کرتے اسے جو ہے جواب ضرور دیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا اب آگے بڑھتے ہیں۔ دوسرا ہمارا طریق ہوتا ہے کہ ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، اور اس احساس کو لیے ہوئے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کی عبادت کا ناحق ادا کر سکتے ہیں، اور جو اللہ رب العزت کی نعمتیں ہیں اس کا ہم کما حق ہو نہ شکر بجا لا سکتے ہیں۔ تو ایسے میں ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں معافی کے کلمات کہتے ہیں، کیونکہ استغفار اللہ کو بہت پسند ہے۔ عاجزی اللہ رب العزت کی شان نہیں، لیکن وہ بندے سے مطالبہ کرتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ عاجز بن کے اس کی خدمت میں حاضر ہو، شاکی نہ رہے، شکوہ کرنے والا نہ رہے، بلکہ شکر کرنے والا اور اللہ کی بارگاہ میں اس کی بارگاہ میں جو ہے وہ بندگی کے ساتھ جو ہے وہ حاضر ہو، کیونکہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ تو لہٰذا استغفار کے کلمات جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھائے، تعلیم دیے، ان کو ہم پڑھتے ہیں۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 64 کا آخری جملہ یہی ہمیں سکھاتا ہے کہ جاؤکا نے سمجھایا یہ راز زمانے کو، بڑھتی ہے شفاعت کی خیرات مدینے میں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ کسی زمانے میں لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو پھر آپ کی دربار اقدس میں آ جائیں اور وہاں بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کریں، اور معافی کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت بھی ان کے لیے سفارش کرے، تو پھر اللہ رب العزت کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پالیں گے۔ تو لہٰذا اس کے بعد اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، یہ بھی کلمات آقا علیہ السلام نے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کے پوچھنے پر لیلۃ القدر کے سیکوینس میں سمجھائے کہ لیلۃ القدر ملنے پر یہ کلمات کہا کرو، اور کوئی یہ پریشان نہ ہو کہ لیلۃ القدر کے لیے تو اب انتظار کرنا پڑے گا، اب رمضان آئے گا تو لیلۃ القدر آئے گی۔ نہیں، اہل حق کے لیے ہر رات لیلۃ القدر ہے، قدردانوں کے لیے ہر رات لیلۃ القدر ہے۔ اگر قدردان ہو تو ہر رات اللہ رب العزت آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق نزول اجلال فرماتے ہیں، اور وہی صدائیں جو لیلۃ القدر میں دی جاتی ہیں، کیونکہ وہاں مغرب سے سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور یہاں رات کے آخری پہر میں اللہ رب العزت اپنی رحمت، اپنا کرم، اپنی بخشش لٹانے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ بقول اقبال، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو کہ غزالی، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہے سحرگاہی، کہ جو سحرگاہی ہے اس کے جو چند سجدے ہیں وہ بندے کو اللہ رب العزت کی قربت اور معرفت کی طرف لے جاتے ہیں۔ اسی لیے اہل اللہ کا معمول رہا ہے وہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق فتحجد بہ نافلۃ لک ومن اللیل فتحجد بہ، رات کو جو ہے وہ تہجد کے لیے اٹھا کیجئے، یہ آپ کے لیے اضافی نماز کر دی گئی ہے، اور اس کا صلہ ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، کہ آپ کا رب آپ کو عن قریب اتنا عطا کرے گا کہ آپ کو مقام محمود پر فائز کر دیا جائے گا۔ تو لہٰذا تہجد میں اٹھا کیجئے، جاگا کیجئے، اللہ کی بارگاہ میں منایا کیجئے۔ آج کل تو ویسے ہی لاک ڈاؤن ہے اور اس میں ایک زبردست اپرچونٹی ہے، اور ہماری بہنوں کے لیے تو بہت زیادہ اپرچونٹی کا سامان ہے کہ وہ اگر چاہیں تو مائی رابعہ بصریہ کے راستے پر چلتے ہوئے، وہ اگر چاہیں تو بنات رسول اور بالخصوص سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے راستے پر چلتے ہوئے اللہ رب العزت کی قربت اور معرفت
حاصل کر سکتی ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے تو بہت آسان کر دیا ہے اپنی قربت کو، کہ وہ گھروں میں ہوتی ہیں زیادہ تر، جو جاب پہ جاتی ہیں ان کے لیے بھی اپرچونٹی ہے کہ کوشش کریں کہ اللہ رب العزت سے لو لگ جائے، اللہ رب العزت کی معرفت نصیب ہو جائے، تو پھر بندہ جو ہے وہ ڈائریکٹ اللہ سے ہم کلام ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ استغفار کے کلمات تھے۔ اس کے بعد ایک ہم وعدہ اللہ کی بارگاہ میں چھوڑے جاتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں جو بھی اپنا امانت چھوڑتا ہے اللہ اس امانت کی حفاظت فرماتا ہے۔ اور وہ امانت کیا ہے؟ وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا یعقوب علیہ السلام کی دعا ہے، جس کو سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے، سورہ بقرہ کے اینڈ پر، کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اور ابراہیم علیہ السلام نے دونوں نے اپنے بچوں کو جو ہے وہ نصیحت کی تھی۔ آیت نمبر 122 ہے، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُّسْلِمُونَ، کہ ابراہیم علیہ السلام نے وصیت کی اپنے بیٹوں کو، اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی، بے شک اللہ رب العزت نے تمہیں اپنے دین کے لیے جو چن لیا ہے، فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُّسْلِمُونَ، اور تمہیں موت نہ آئے مگر فرما برداری کے راستے پر، مگر اسلام کی حالت میں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، اور خاتمے پر جس کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہوا وہ شخص کامیاب و کامران ہو گیا، کہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہوا، وہ شخص کامیاب و کامران ہو گیا۔ تو لہٰذا اس کے بعد اب ہم چلتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اور ایک حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ کلمہ طیبہ کا جو ہے وہ کثرت کیا کرو، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ وسبحوہ وبحمدہ، وسبحوہ، اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کیا کرو اس کی حمد کے ساتھ صبح اور شام، بکرۃ و اصیلا، وسبحوہ بکرۃ و اصیلا، اس کی تسبیح کیا کرو، یعنی سبحان اللہ کہا کرو صبح بھی اور شام بھی، بکرہ میں بھی اور اصیلا میں بھی۔ تو لہٰذا کثرت سے اللہ رب العزت کا ذکر جو ہے وہ کیا جائے، اور لا الہ الا اللہ کی تو کثرت اتنی کی جائے تاکہ جب شیطان مردود حملہ کرنے لگے تو بندہ جو ہے اس وقت اللہ رب العزت کو یاد کر رہا ہو، تاکہ اپنے ایمان کو بچا سکے۔ ایمان کی سلامتی ہی بڑی سلامتی ہے، ایمان میں جو کامیاب ہو گیا وہ کامیاب و کامران ہو گیا۔ آئیے اب میں موضوع کو شروع کرتا ہوں۔ موضوع میرے سامنے جو ہے وہ دو ہیں، ایک ہے ماہ ذوالقعدہ، یہ ذوالقعدہ کا مہینہ جو شروع ہوا ہے، یہ ہماری ایک بہن نے سوال بھی کیا تھا پچھلی بار، باوجود وہ سوال جو ہے اس کا آنسر نہیں ہو سکا، تو میں اسی سے بات شروع کر دیتا ہوں۔ دوسرے سیگمنٹ میں کچھ بات قربانی کے فلسفے کے حوالے سے کر لیں گے اور آپ کے سوالات بھی لے لیں گے۔ ذوالقعدہ جو ہے اسلامی سال کا 11واں مہینہ ہے، اور ذوالقعدہ یا ذی القعدہ یہ دونوں طرح سے پڑھا جاتا ہے، ذی القعدہ بھی پڑھا گیا ہے، قعدہ بھی پڑھا گیا ہے، ذوالقعدہ بھی پڑھا گیا ہے، زی کے ساتھ اور ذو کے ساتھ دونوں طرح سے پڑھا گیا ہے۔ اگر رفعی حالت ہو تو ذو کہیں گے، اور اگر نصبی یا جری حالت ہو تو زی کہیں گے۔ تو لہٰذا جو ہے ذوالقعدہ یا ذی القعدہ دونوں طرح سے ٹھیک ہے، اور اس کا معنی یہ جو ہے، اس کا مقام اور فضیلت یہ ہے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت نے جو 12 مہینے بیان کیے ان میں سے 4 کو اپنے مہینے قرار دیا، حرمت والے مہینے قرار دیا، عزت والے مہینے قرار دیا، عظمت والے مہینے قرار دیا۔ اس میں سے پہلا مہینہ تو رجب ہے ترتیب کے اعتبار سے، اور ویسے اگر آپ دوسری ترتیب کو دیکھیں تو حدیث پاک میں جو ترتیب آئی ہے اس کے مطابق پہلا مہینہ ذوالقعدہ ہے، ثلاثۃ متوالیات، 3 جو ہے وہ پے در پہ ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ کیونکہ یہ حج کے مہینے ہیں اس لیے زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ اس کو جو ہے وہ اس کا احترام کرتے تھے، تو اسی لیے اسلام نے بھی اس کو جو ہے اسی طرح سے برقرار رکھا ہے۔ وقفے پہ جا رہے ہیں، وقفے سے آئیں گے تو انشاءاللہ یہیں سے بات شروع کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ تو ویلکم بیک محترم ناظرین و سامعین، آپ ملاحظہ کر رہے تھے پروگرام حسن احوال۔ وقفے پہ جانے سے پہلے میں نے بات شروع کی تھی ذوالقعدہ کی فضیلت کے حوالے سے۔ پروگرام کے اس حصے میں میں کوشش کروں گا کہ ذوالقعدہ کی فضیلت اور بیان کی جائے، اور ساتھ ساتھ آپ کے لائیو کال اور سوالات بھی لیے جائیں گے، کیونکہ پچھلی بار ہماری ایک بہن نے سوال کیا تھا ذوالقعدہ کے حوالے سے بیان کر دیں۔ آج چونکہ اس کے کئی دن ہو چکے ہیں، غالباً 8 تاریخ آج ہو گئی ہے، اور بڑی تیزی سے یہ ایام گزرے جا رہے ہیں، اور ہم
ذوالحجہ کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور اس بار اللہ رب العزت کا جو منشا ہے ہم اس پر راضی ہیں، جو اس کی قضا ہے کہ اس بار بیرون دنیا کے لوگوں کو شاید حج کا موقع نصیب نہ ہو، صرف جو وہیں کے رہنے والے لوکلز ہیں انہی کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب ہوگی۔ اس پہ ہمارے دل دکھی بھی ہیں کہ جن لوگوں کا اس سال حج بیت اللہ کا ارادہ تھا اور وہ جانا چاہتے تھے، اگر وہ نہیں جا سکیں گے، باوجود ظاہراً تو نہیں جا سکیں گے، لیکن اگر وہ اس تڑپ کو برقرار رکھیں تو اللہ رب العزت انہیں اپنی معرفت جو حج کا مقصود ہے وہ انہیں گھر بیٹھے بھی نصیب ہو جائے گا۔ تو لہٰذا جن پر حج فرض ہے ان کے لیے ایک اللہ رب العزت کی طرف سے ایک یعنی قضا ہے، اور اللہ رب العزت ان کی انٹینشن کو قبول فرمائے اور حج کا انہیں اجر عطا فرمائے، اور وہ انشاءاللہ نیکسٹ ایئر جو ہے اس فریضے کو ادا کر سکیں گے۔ اور جو نفلی حج کے لیے جانا چاہتے تھے وہ بھی اپنی آتش عشق کو یعنی محبت کی آگ کو اور بڑھاتے چلے جائیں، تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت انہیں روحانی طور پر حج بیت اللہ کی سعادت عطا کر دے گا اور کامیابی و کامرانی سے نوازے گا۔ آئیے ذوالقعدہ کے حوالے سے میں نے بات کی تھی کہ ذوالقعدہ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ توبہ ہے، اور سورہ توبہ کی آیت نمبر اگر آپ 36 کو دیکھیں تو اس میں آپ کو ملے گا کہ اللہ رب العزت کے نزدیک مہینوں کی گنتی جو ہے وہ 12 بیان کی گئی ہے، اور ان میں سے 12 میں سے پھر اللہ رب العزت نے 4 مہینوں کو جو ہے وہ حرمت والا قرار دیا ہے۔ ایک کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں، ان کو ہم ساتھ ملا لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب، اللہ رب العزت آپ کے علم، عمل اور عمر میں برکت عطا کرے اور آپ کا کہنا اور ہمارا سننا قبول ہو۔ جی علامہ صاحب جزاک اللہ خیر، آپ نے میرا سوال یاد رکھا اور آپ آج ہی اس پہ گفتگو فرما رہے ہیں، تو اسی گفتگو میں ساتھ یہ بھی ایڈ کر دیجئے کہ جیسے کہ رجب کا مہینہ، حرمت والے مہینے تو جیسے آپ نے فرمایا 4 ہیں، تو جو رجب کے مہینے کی فضیلت جو بتاتے ہیں کہ صدقہ خیرات کی اگر دیا جائے تو بہت زیادہ اس کا اجر و ثواب ہے، تو سارے جو چاروں جو حرمت کے مہینوں کی فضیلتیں ایک جیسی ہیں یا الگ الگ ہیں؟ اور کیا جو ذوالقعدۃ الحرام کے بارے میں بھی ایسا ہے کہ اس میں اگر صدقہ خیرات دیا جائے تو اس کی زیادہ فضیلت ہے، یا کوئی اور عمل کیا جائے تو اور جی مہینے کے مقابلے میں زیادہ فضیلت ہے؟ اس پہ بھی ذرا روشنی ڈالیے گا۔ جی بہت شکریہ۔ ہم سب کے والدین کی بے حساب مغفرت کی دعا بھی فرماتے ہیں۔ السلام علیکم وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بہت شکریہ، میں آپ ہی کا سوال انٹرٹین کر رہا تھا اور اللہ رب العزت کے اذن سے آپ ہی کو سعادت نصیب ہوئی کہ آپ نے ہی آج ذوالقعدہ میں یہ سوال جو ہے رکھا۔ پہلے تو میں بتاتا چلوں کہ ہم جو بھی بات کرتے ہیں قرآن سے اور پھر اس کی دلیل سنت سے لاتے ہیں، یعنی اس کی تائید جو ہے وہ سنت سے لاتے ہیں، اور اس کی پھر آگے کیونکہ قرآن اور سنت یہ 2 شریعت کے ماخذ ہیں، پھر اس کی تائید کے طور پر صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور اولیاء کرام کے عمل کو پیش کیا جاتا ہے تاکہ مزید اتھینٹسٹی جو ہے اس میں نصیب ہو جائے۔ تو قرآن مجید سورہ توبہ ہے، آپ جانتے ہیں سورہ توبہ قرآن مجید کے 10ویں پارے میں ہے، اور یہ 9واں سورہ ہے غالباً، اور اس کی آیت نمبر 36 میں اللہ رب العزت نے اس پر گفتگو فرمائی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافہ کما یقاتلونکم کافہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ صدق اللہ العظیم۔ ایک کالر اور شامل کر لیں تاکہ اس کا پھر ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرا ہسبینڈ 2 ہفتہ ہوا ان کا ڈیتھ ہو گیا۔ جی بہت اچھا آدمی تھا، سب کو بہت برا لگ رہا ہے، اور میرا ایک بیٹا ہے، ان کو لیے آپ دعا کرنا پلیز۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے جس کا انتقال ہوا، اور آپ کے بیٹے کو سلامت رکھے۔ جی، اور آپ میرا لیے دعا کرنا، مجھے اللہ صبر دے۔ آمین آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے اور صبر جمیل پر اجر عظیم عطا فرمائے، اور جو چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور علی نور فرمائے، اور جن کے پیارے ان سے بچھڑ گئے اللہ تعالیٰ انہیں صبر عطا فرمائے۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی جی امام صاحب، میں نے آپ سے ایک بات کرنی تھی کہ میرا بیٹا کام کرتا ہے نا، تو وہاں پھر وہ کافی
وہ گورا ہے، تو وہ گورا کہتا ہے کہ مجھے نا آپ قرآن لے کے آؤ میرے لیے، انگلش میں دو مجھے، تو ہم قرآن دے سکتے ہیں اس کو انگلش میں؟ ٹھیک ہے، میں عرض کر دیتا ہوں. تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ پاک تو ہوتے نہیں، ہم کیسے دے سکتے ہیں؟ لیکن آپ ہمیں خلاصہ کریں اس بات کا نا. جی، میں آپ پروگرام سنتے رہیے، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب آ جائے گا. جی، تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں فرمایا ان عدت الشہور، اللہ کے نزدیک جو شہور ہیں یعنی مہینے ہیں ان کی گنتی 12 ہے، جو اللہ رب العزت نے جو اپنی کتاب میں لکھا ہے جس دن اس نے آسمان اور زمین کی تخلیق فرمائی تھی. منہا اربعۃ حرم، یہ جملہ یاد کر لیجئے کہ ان میں سے 4 جو ہے وہ حرمت والے ہیں. اب وہ کون سے حرمت والے ہیں اس کی تفصیل قرآن میں نہیں ہے. وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ ان میں حرمت والے مہینوں میں 3 جو ہیں پے در پہ آنے والے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور چوتھا فرمایا رجب، اور رجب کے بھی بیان فرما دیا جو شہر مدر کا ہے، یعنی مدر کے قبیلے کا جو رجب ہے وہ، یعنی جو جمادہ اور شعبان کے درمیان کا مہینہ ہے اس کو جو ہے رجب کہا گیا ہے. تو لہٰذا ان کی فضیلت، اور ذوالقعدہ کا لغوی معنی ہوتا ہے بیٹھ رہنا. قعدہ جس طرح سے متعیات میں کرتے ہیں اسی طرح سے اس کا معنی ذو کا معنی والا یا صاحب، جیسے کہتے ہیں ذو مال، مال والا. تو اسی طرح سے ذو کو جو ذوالفضل، فضل والا، یہ قرآن مجید کے اندر استعمال ہوا ہے. تو ذوالقعدہ یعنی قعدے والا، بیٹھ رہنے والا، بیٹھا ہوا جس کو ہم کہتے ہیں. تو لہٰذا عرب لوگ جو ہے زمانہ جاہلیت میں جنگ اور قتال سے جو ہے وہ رک جاتے تھے، بیٹھ جاتے تھے، لڑائی نہیں کرتے تھے، لوٹ مار نہیں کرتے تھے، اور اس میں خاموشی اختیار کرتے تھے. اس لیے اس کو ذوالقعدہ کہا گیا. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں، ان کو شامل کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. قاری صاحب بہت اچھے پروگرام ہوندے نے تساں دے سارے. آمین. عورتاں دے بھی اور تساں دے بھی میں ہر روز دیکھدی ہوں. آمین. تو بہت مجھے خوشی ہوتی ہے، بس دل کو سکون مل جاتا ہے. الحمدللہ الحمدللہ، اللہ سلامت رکھے. آپ کو دیکھ کے بہت خوشی ہوتی ہے. لاما اللہ سلامت رکھے، آپ کو برکت دے. میں بس بیڈ پہ ہی رہتی ہوں، میرا لیور دا آپریشن ہوئے، لیور دوسری پہ ہی ہے، بس میں دیکھتی رہتی. اللہ آپ کو سلامت رکھے، اور دعا کرو میرے لیے اور میرے بچوں کے لیے، میرے میاں کے لیے. آمین. اللہ آپ کے گھر میں خیر برکت سلامتی لائے، آپ کو صحت یابی دے، اور جو اللہ رب العزت نے آپ کے لیے لکھا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر جو ہے وہ راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو جو لیور چینج کیا اس میں بھی آپ کے لیے اللہ تعالیٰ خیر اور سلامتی کے دروازے کھولے. بہت شکریہ آپ کے تشریف لانے کا، پروگرام کو پسند کرنے کا، پروگرام میں جڑے رہنے کا. اصل پسند کرنا بھی ہے اور اس کے ساتھ جڑے رہنا بھی، یہ بھی بڑی اہم بات ہے. تو اس کے بعد میں عرض کر رہا تھا کہ ذوالقعدہ یعنی لوگ اپنے آپ کو جو ہے جہاں لڑائی سے اور رحال سے، جس کو علامہ علم الدین سخاوی نے بیان کیا ہے، ذی قاد قعودہم فیہ عن القتال والرحال، لڑائی سے بھی روک لیتے تھے اور بے جا سفروں سے بھی اپنے آپ کو جو ہے روک لیتے تھے. اور شریعت کے اندر جو ہے اسی کو برقرار رکھتے ہوئے چینج کر دیا کہ للقعود فی للاذکار، کہ اپنے آپ کو اذکار کے لیے جو ہے جما دینا، بٹھا دینا، اپنے آپ کو اذکار میں جو ہے مشغول کر لینا. تو یہ ذوالقعدہ کا لغوی معنی میں نے آپ کو بیان کیا، اور اس کے بعد شرعی معنی بھی بیان کرتے ہیں. ایک کالر کو ساتھ لے لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مولانا صاحب واقعی، علامہ صاحب واقعی آپ کا پروگرام اتنا اچھا ہوتا ہے، میں اللہ اکبر، مس نہیں کرتی. جی ایوری ویک میں دیکھتی ہوں. اچھا میرے 2 سوال ہیں. ایک سوال کا نام مجھے خزائے عمری کے بارے میں بتائیے کہ بعض لوگ نا ایک سورہ نساء کی آیت نمبر 103 لے کے بولتے ہیں کہ کوئی خزائے عمری کوئی چیز نہیں ہے، جس کو پڑھنا ہے انہیں تو پڑھتے ہیں، مگر روکتے ہیں لوگوں کو اور خود بھی نہیں پڑھتے. تو میں ان کو کس طرح سمجھاؤں کہ ٹھیک ہے. دوسرا سوال پڑھنا اس کا. اور دوسری بات یہ جو آپ وہ بولتے ہیں نا کہ درود شریف جو اللہ تعالیٰ پڑھتے ہیں خود، کسی عبادت کے بارے میں نہیں بولے، مگر کون سا درود پڑھتے؟ درود ابراہیم پڑھتے ہیں یا کیا؟ ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کون سا درود پڑھتے ہیں، صرف مجھے یہ بتا دیجئے. وہ جو آپ نے آیت نمبر 103 کا حوالہ دیا وہ کون سا سورہ ہے؟
कायम है तो दुरूद फना नहीं है। जी, वो आयत नंबर 103 का जो आपने हवाला दिया उस सूरा का नाम मुझे बता दीजिए। जी सूरा निसा की आयत नंबर 103 का आपने बोला। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मैं इसको जवाब देता हूँ क़ज़ाए उम्री के हवाले से भी, और दुरूद शरीफ अल्लाह ताला कौन सा पढ़ते हैं उस पर भी बात करते हैं। तो मोहतरम नाज़रीन और सामाईन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हुस्न अहवाल, और इस वक्त आपका ही सेशन है। आपकी लाइव कॉल और सवाल लिए जा रहे हैं। और आज का मौजू, जैसे मैंने कहा कि ज़ुल्क़ादा यानी जो हुर्मत वाला महीना है उसकी फ़जीलत का बयान हो रहा है, उसकी अज़मत का बयान हो रहा है, उसकी जो तकरीम है उसका बयान हो रहा है। तो पहली बात यह कि ये अरबातुन हुरम, कुरान मजीद ने इनको कहा 4 जो हुर्मत वाले हैं, जिसमें 3 पे दर पे आने वाले हैं, यानी जो ज़ुल्क़ादा शुरू हो चुका है। क्योंकि हमारे बच्चे जो अंग्रेज़ी महीनों से वाबस्ता हो गए हैं, तो ये इस्लामी महीनों को बड़े बड़े लोग नहीं जानते, तारीख़ें नहीं जानते। वो कैसा आशिक है जिसे अपने महबूब से मिलने का जो है वो वक्त नहीं मालूम, जिसे अपने महबूब से मिलने का जो है वो दिन नहीं मालूम। हम अपनी शादियों के दिन, अपनी एनिवर्सरी के दिन, अपनी यादगारियों के दिन चुन चुन के कैलेंडर पे मार्क करके रखते हैं। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो दिन दिए हैं, इनको मार्क क्यों ना किया जाए, इनसे मोहब्बत क्यों ना की जाए। तो लिहाजा थोड़ा सा इसको जो है वो अपने आप को डाइवर्ट करने की ज़रूरत है। जैसे बाबा बुल्ले शाह ने कहा था, बुलिया रबदा की पाना इत्थों पटना उत्थे लाना। जिस तरह हमें मालूम है आज फ़लाँ ड्रामा आना है, आज फ़लाँ जो है वो काम होना है, इसी तरह हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि फ़जर का वक्त किस वक्त शुरू होता है, तहज्जुद का वक्त क्या है, ज़ोहर का वक्त कब शुरू होता है, असर का वक्त कब ख़त्म होता है, मगरिब जो है वो कब तक रहता है वक्त उसका, और इशा का वक्त जो है वो अव्वल कब है, आखिर कब है, और तहज्जुद कब है, और इसके बाद बाकी जो नफिल नमाज़ें हैं उनको जानना, यह भी मोहब्बत की अलामत है। तो लिहाजा जिससे प्यार होता है उसकी हर शय से प्यार होता है, और जिससे प्यार होता है उसी का जो है वो ज़िक्र किया जाता है। और जिससे प्यार नहीं होता, लोग कह देते हैं जनाब उसका नाम मत लीजिए, हमें तो अपने महबूब से गर्ज़ है, उसी का नाम लीजिए। माई राबिया बसरिया रदी अल्लाह ताला अन्हा के सामने किसी ने जो है बात की, शैतान का ज़िक्र छेड़ दिया। आपने फरमाया शैतान को छोड़ो, पहले रहमान की बात करो। रहमान के ज़िक्र से फ़ुर्सत मिलेगी तो शैतान लईन को जो है हम लानत मलामत करेंगे। पहले रहमान की बात करो, रहमान के ज़िक्र में रहो। ये भी एक पॉजिटिव और सोचने का अंदाज़ है। 2 कॉलर और हमारे साथ लाइन में हैं, उन्हें भी हम साथ शामिल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, अगर आप मौजूद हैं तो आ जाइए, नहीं हैं तो फिर जी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। मेरा नाम ताज है, लंदन से बोल रहा हूँ जी। मुझे ज़रा 2 चीज़ों की तफसील बता दीजिए कि इशराक की नमाज और चाश की नमाज कितनी रकात होती है और कब से शुरू होती है, कब उसका टाइम ख़त्म होता है, तो टाइमिंग और रकात बता दीजिए। शुक्रिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ लाने का। मैं यही बात कर रहा था कि जहाँ मोहब्बत हो तो फिर बंदे को एक एक वक्त भी मालूम होता है, घड़ी पर भी नज़र होती है, एक एक लम्हा बंदा जो है देख रहा होता है कि इस वक्त क्या टाइम हो गया है, किस वक्त जो है हमारे दोस्त ने, महबूब ने, हमारी सहेली ने आना है। तो बंदा हर एक एक चीज़ को वाच करता है। वाई नॉट वी कन्वर्ट, वी डाइवर्ट अवर सेल्फ टूवर्ड्स Allah subhanahu wa ta'ala, what time we are going to perform Salatul Fajr, what time we are going to perform Salatul Ishraq and Salatul Duha and Salatul Zohar and Salatul Asr and Maghrib and Isha. It's very important, especially for our youth, and that is the duty of our parents. They must have Islamic calendar, they must teach them, they must learn them, they must understand them. So may they learn and understand our children, and they know, yes, when they know, they are going to tell their children, their generation. It is our duty as a human, as a Muslim, as a true follower of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, to convey this message, to inculcate in their hearts these things, the sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the love of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, love of family of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and teach them the recitation of the Holy Quran. तो ये सारी चीज़ें हमें उनको बताने की ज़रूरत है। तो लिहाजा इसके बाद जो पहला सवाल हमारे पास आया था, अब मैं उसकी तरफ बढ़ जाता हूँ, जिसमें जो है वो बयान किया गया है कि इसकी फ़जीलत क्या है। फ़जीलत इसकी ये है कि इस मुबारक महीने को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुर्मत वाला करार दिया है। जिस तरह से रजब की फ़जीलत है, उसी तरह से जो है वो ज़िक़ात की फ़जीलत है। फिर जो यानी अपना हुर्मत में चारों बराबर हैं,
नफ्स हुरमत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चारों को नस वारिद कर दी, अरबातुन हुरम। फिर बाकी आगे उनमें दर्जात में जो है फजीलत दे दी गई है, जैसे अंबिया कराम के लिए बयान किया गया है, रसूलान इज़ाम के लिए बयान किया गया है, ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिम मिनहुम, कि हम उनमें से किसी एक में जो है तफरीक नहीं करते। और दूसरी जगह फरमाया ये रसूल हैं जिनमें से हमने बाज़ को बाज़ पर फजीलत अता की है। एक कॉलर साथ हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। चलिए, आप शायद अभी ऑन नहीं हैं, तो इस हवाले से मैं बयान कर रहा था कि जो फजीलत रजब की है हुर्मत के हवाले से, वही फजीलत जो है वो ज़िलहज और मुहर्रम की है। लेकिन जब ख़ास अय्याम आते हैं तो उनमें फ़जीलत जो है और बढ़ती चली जाती है। मसलन ज़िलहज्जा के जो पहला अशरा है उसकी फ़जीलत जो है वो और बढ़ जाती है, फिर उसमें 8 ज़िलहज्जा की फ़जीलत का और इजाफ़ा हो जाता है। 9 ज़िलहज्जा को यौम अरफ़ा कहा गया, उसके फ़दाइल जिसमें हज होता है, जिसमें दुआ जो है कबूल की जाती है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में। फिर 10 ज़िलहज्जा की फ़जीलत यौम नहर के हवाले से कि उसमें हिराक दम होता है, यानी कुर्बानी की जाती है। तो इसी तरह से 10 मुहर्रम की फ़जीलत जो है वो अल्लाह की बारगाह में और बुलंद हो जाती है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 और 10 का रोज़ा रखा है। और इसी तरह इधर आ जाएँ तो ज़ुल्क़ादा की फ़जीलत के इससे हुर्मत वाले महीने का आगाज़ हो रहा है। लोग जो है हज बैतुल्लाह के लिए सफ़र बांध रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, राम बांध रहे हैं। तो लिहाजा ये सारे हुर्मत वाले जो महीने हैं, इनमें जिस तरह से इंसान सवाब में ज़्यादती पाता है, इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा इन्नल मासियत फ़ीहा शद्दु इक़ाबन वत्ताअतु फ़ीहा अक्सरु सवाबन, कि जिस तरह से इन महीनों के अंदर जो है वो सवाब कसरत से रखा गया है, इसी तरह से मासियत पर भी पकड़ रखी गई है। तो इन महीनों में ज़्यादा मोहतात रहने की जो है वो ज़रूरत है। ये रजब, और फिर जो रजब की 27वीं तारीख़ है उसके दर्जे को कोई नहीं पा सकता। वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की अजीम जो रात है जब अल्लाह ताला ने आपको महराज अता की है। तो ये उसूल आपके जहन में आ गया तो अब इस तरह से आप समझ लेंगे। और इन महीनों को ज़ाया ना कीजिए प्लीज़, जो हो सके इसमें ज़िक्र की जो है वो कसरत कीजिए कि अल्लज़ीना यज़्कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, कि वो लोग जो इसमें खड़े भी अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, बैठे भी अल्लाह का ज़िक्र करते हैं और लेटे हुए भी अल्लाह का ज़िक्र करते हैं। और बाज़ों ने यह भी कहा कि सब क़याम से मुराद जो है वो सफ़र है और क़ुऊद से मुराद जो है वो हज़र है, यानी सफ़र में भी अल्लाह का ज़िक्र करते हैं और हज़र में जब अपने शहर में हों तो वहाँ भी अल्लाह का ज़िक्र करते हैं। तो हुर्मत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हुर्मत की वजह से इन्हें हुर्मत मिली है, अल्लाह की अज़मत की वजह से अज़मत मिली है। तो दिलों से इन महीनों का एहतराम कीजिए और इन महीनों के अंदर जो है वो और ज़्यादा मोहतात हो जाइए। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी मज़ीद मोहतात रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। एक बहन ने सवाल किया कि बेटा जो है उनका, पहले तो हमने बात कर ली कि जिस बहन के हस्बैंड का इंतकाल हुआ तो अल्लाह ताला उनके दर्जे बुलंद फ़रमाए और उन्हें सब्र अता फ़रमाए। बेटा काम करता है तो उनके साथ जो दूसरे लोग हैं काम करने वाले, जो बाज़ दफ़ा क्रिश्चियन हैं या नॉन मुस्लिम हैं, तो वो अगर कुरान मांगे तो यस दिस इज़ अवर ड्यूटी, वी मस्ट प्रोवाइड देम द कॉपी ऑफ द होली कुरान। लेकिन सबसे पहले जब वो कुरान मांगें तो उन्हें कुछ आदाब उसके जो है समझाए जाएं कि देखिए इसको जो है बेवज़ू जो है वो ना पढ़ा जाए, बेवज़ू इस्तेमाल ना किया जाए, बल्कि इसको जो है पाकीज़गी और तहारत के उसमें इस्तेमाल किया जाए। और थोड़ा सा ये भी बताया जाए कि दैट इज़ द डिवाइन बुक, that is the final message of Allah subhanahu wa ta'ala. If you are a Christian, we must believe in Jesus Christ, peace be upon him. If you are a Jew, we must believe in Sayyidina Musa alayhi salam and the remaining prophet in Judaism, we must believe in them. और जितने भी नबी और प्रॉफिट हैं, इब्राहीम अलैहि सलाम हैं या सुलेमान अलैहि सलाम हैं, याकूब अलैहि सलाम हैं, हज़रत याहिया अलैहि सलाम हैं, ज़करिया हैं, सब पर हमारा मुसलमानों का ईमान है। एंड देन वी बिलीव मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज ए फाइनल मैसेंजर एंड फाइनल प्रॉफिट ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो बेहतर ये है कि जब ये आप समझा लें तो उसके बाद इंग्लिश की कापी दीजिए उन्हें, यानी अरबिक वर्शन ना दीजिए, और सिर्फ इंग्लिश वर्शन जो है वो आपको जो है मिल जाएगा। वो आप जो भी अच्छा आपके पास अवेलेबल हो, आसान हो, आम फाहम हो,
گلوریس قرآن لے لیں یا دیگر جو ہمارے ٹرانسلیٹر ہیں، عبداللہ یوسف علی صاحب ہیں، محمد مردود پختال ہیں، یا کنز الایمان کو ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے، یا جمال القرآن ہے، یا گلوریس قرآن ہے، تو وہ آپ جو ہے کاپی ان کو جو ہے وہ دے دیں، تو یہ ایک صدقہ جاریہ بھی ہے اور ان کو دینے سے جو ہے وہ ہدایت کا سامان بھی ہوگا۔ اس کے بعد ایک بہن نے پوچھا قضائے عمری کے حوالے سے کچھ لوگ جو ہے وہ آیت نمبر 103 کو سورہ نساء کی جو ہے پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی قضا نہیں ہے۔ یہ کنسیپٹ جو ہے وہ دو طرح سے جو ہے وہ افراط اور تفریط ہو جاتی ہے۔ ہمارے سامنے پہلی افراط اور تفریط ہوتی ہے کہ لوگ جو ہے اس کے اصل ہونے کا انکار کر دیتے ہیں، اور دوسرا جو ہے لوگ بڑے ایزی وے پر چلے جاتے ہیں اور ایزی وے پر جا کر جو ہے اس کو سمجھتے ہیں کہ بس یہ قضائے عمری اس دن میں پڑھ لی جائے۔ جمعۃ الوداع میں بعض لوگوں نے بنا لیا ہے، تو وہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ بس اسی کو قضائے عمری سمجھتے ہیں۔ قضائے عمری سے مراد یہ ذہن نشین رکھ لیں کہ بندے کی جب سے وہ بالغ ہوا ہے اس وقت سے جتنی نمازیں اس نے مس کر دی ہیں وہ ساری کی ساری اللہ کا حق ہے اس پر، وہ اس نے ادا کرنا ہے، اسی کو قضائے عمری کرنا ہے، اسی کو قضائے عمری کہتے ہیں، اور انہیں جو ہے وہ اس کو ادا کرنا چاہیے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ صرف جمعۃ الوداع کو پڑھ لینا وہ درست نہیں ہے، بلکہ جتنی نمازیں رہی ہوئی ہیں یہ اسی طرح جس طرح سے ہم نے کسی سے قرض اٹھایا ہے تو ہم اس کا قرض اسی طرح سے واپس کریں گے، اور یہی حکم جو ہے وہ حج پر بھی اور زکوٰۃ پر بھی اور روزوں پر بھی لازم ہوگا کہ جن بہنوں کے روزے رہ جاتے ہیں وہ روزے جو ہے دیگر ایام میں پورے کر لیں۔ اس کے بعد انہوں نے ایک سوال اور پوچھا کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ کون سا درود جو ہے پڑھتے ہیں، تو یہ ذہن نشین رکھ لیں بخاری شریف کے اندر ہے، اللہ رب العزت نے جو ہے وہ ایک مجلس سجائی ہوئی ہے جس میں ہائی رینک کے فرشتے جو موجود ہیں، اور اللہ رب العزت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں نچھاور کر رہے ہیں، حضور علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں، جیسے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ اشاعت دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضور کے چرچے کو اور پھیلایا جا رہا ہے، حضور کے دین کو اور ترویج دی جا رہی ہے، لوگ اس میں جو ہے وہ داخل ہو رہے ہیں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث پاک میں ہے کہ اللہ رب العزت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کا جو ہے وہ تذکرہ کرتے ہیں، ان کے دین کو پھیلاتے ہیں، ان کے ذکر کو جو ہے اور بلند کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا یہ درود ابراہیمی وغیرہ ہمیں تعلیم دی گئی ہے اور ہم اللہ سے درخواست کرتے ہیں، اللہ رب العزت کسی سے درخواست نہیں کرتے، وہ تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمتیں نچھاور کرتے ہیں، اور اس کی ایک صورت جو ہے وہ 70,000 فرشتوں کا صبح دربار رسالت میں آنا اور 70,000 کا شام کو آنا، جو ایک دفعہ آ گئے انہیں باری کا نہ ملنا، یہ اللہ رب العزت کا درود ہے۔ ایک بھائی نے پوچھا کہ اشراق اور چاشت کا وقت اور اس کی رکعات کتنی ہیں؟ اشراق کا وقت جو ہے سورج نکلنے کے تقریباً 15 سے 20 منٹ کے بعد جو ہے شروع ہو جاتا ہے، اور اس کی کم سے کم 2 رکعت ہیں۔ یعنی آج کل سورج آپ کو معلوم ہے کہ 4:45 پر یا 46 منٹ پر نکل رہا ہے، تو 5 بجے یا 5:05 پہ آپ اشراق پڑھ سکتے ہیں، اور اشراق کے 1 گھنٹے کے بعد آپ چاشت ضحیٰ پڑھ سکتے ہیں، اور ضحیٰ کا وقت جو ہے وہ جاری رہتا ہے اپنا زوال کے وقت سے پہلے تک۔ یہ تھے آپ کے سوالات۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، ذوالقعدہ کا مبارک مہینہ شروع ہوا ہے، اللہ رب العزت اس مبارک مہینے میں برکتیں عطا فرمائے، خیر عطا فرمائے۔ جن لوگوں کا حج بیت اللہ کو جانے کا ارادہ تھا، یا اللہ یا رحمان ان کے حج کی نیت کو قبول فرما اور اس نیت پر بھی انہیں اجر عطا فرما۔ یا اللہ یا رحمان امت مسلمہ کے لیے خیر، سلامتی لا انسانیت کو امن اور ہدایت عطا فرما، اور اس لاک ڈاؤن کا خاتمہ فرما اور بیماروں کو صحت یابی عطا فرما۔ صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔